बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की इस नशिस्त का आगाज़ हस्ब रवायत कुरान मजीद के एक हिस्से के मुताले से होगा। उसके बाद हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत का मुताला करेंगे और फिर हम किताब मुक़द्दस का कुछ हिस्सा पढ़ते हुए एक मौजू पे डिस्कशन करेंगे और आखिर में आपके लाइव सवाल व जवाब होंगे। तो मैं मज़ीद किसी ताख़ीर के कुरान मजीद से जो हमने आज हिस्सा पढ़ना है उससे आगाज़ करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये हिस्से अल्फाज ये हैं कि कतब अला नफ्सिहि अर्रहमा लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा ला रैब फ़ीह। God has made mercy mandatory on himself. He will definitely bring you together to take you to the day of judgment about which there is no doubt. तो इस आयत से ख़वातीन हज़रात की बात बिल्कुल वाज़ी हो जाती है कि बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ये कहते हैं कि क़यामत का जो दिन है उसको बर्पा करना, उसको लेके आने का असल मकसद ये है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत का मुकम्मल ज़हूर करे। यानी रहमत अल्लाह ताला की जो मर्सी है वो एक लिहाज से अल्लाह ताला की उस क़यामत के दिन ज़ाहिर होगी, और उसकी वजह ये बताई है कि अल्लाह ताला ने इस रहमत को अपने पे वाजिब कर लिया है। हर हाल में उस रहमत को वो उससे वो काम लेगा, और ये रहमत वजूद में नहीं आ सकती, ये अपने कामिल शक्ल में पॉसिबल नहीं हो सकती कि मैनिफेस्ट करे जब तक कि रोज़े अदल ना आए। क्योंकि इस दुनिया में हम अल्लाह ताला की रहमत को जिस असूल पे देख रहे हैं वो आजमाइश का प्रिंसिपल है, जिसमें अल्लाह ताला की जो रहमत है वो उस आजमाइश के प्रिंसिपल के तहत होती है। बाज़ जगहों पे होती है, बाज़ जगहों पे आजमाइश की ही वजह से वो खींच ली जाती है, उसका असर नहीं रहता, क्योंकि वहाँ मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी हालात इंसान के लिए मुक़द्दर किए हैं उसके हवाले से ये जांचा जाए, ये परखा जाए कि इंसान कैसे बिहेव करता है। इस वजह से अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो लाजिमन, अरबी ज़बान से वाकिफ़ लोग ये समझेंगे कि ये जो अल्फाज हैं लयजमअन्नकुम, कि लाजिमन अल्लाह ताला जमा करेंगे आप सबको। उसका मतलब ये है कि इसके आने में खुदावंद ताला की तरफ से एक फ़ैसला है जो हो चुका है, और मज़ीद इसकी ताकीद ये की गई है कह के कि ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इसके अंदर किसी भी पहलू से कोई शुबा नहीं है कि इस दिन ने आना है या नहीं आना, इसको आके रहना है। तो ये क़यामत के दिन के बारे में असल में कुरान मजीद का बयान है, और जैसे कि आप जानते हैं ये कुरान मजीद का एक ख़ास मज़मून है। कुरान मजीद से मुतल्लिक़ की आप बात बखूबी इससे वाकिफ़ हो चुके हैं कुरान के मुताले से। ये देखिए, कुरान मजीद के कुछ ख़ास मज़ामीन हैं और वो चंद हैं। तौहीद के बारे में इस्तदलाल है, आखिरत के बारे में इस्तदलाल है, अल्लाह ताला के बारे में इस्तदलाल है, शिर्क की नफ़ी है। तो ये चंद मज़ामीन हैं कि जो अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुख्तलिफ असालीब में बार बार इनको दोहराते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि कुरान मजीद में ये तरीका नहीं इख्तियार किया गया कि किताब की तरह से इसको चैप्टर्स में तकसीम इस तरह से किया गया हो कि हर चैप्टर में कोई एक ही उन्वान हो या एक ही टॉपिक हो, फिर अगला चैप्टर आए उसमें कोई और टॉपिक हो, फिर तीसरा चैप्टर आए उसमें कोई और टॉपिक हो। ये सिर्फ उन्हीं किताबों में किया जाता है कि जहाँ पे आपके पास कंटेंट्स बहुत ज्यादा हैं और आप उनको चैप्टराइजेशन के तरीके पे डील कर रहे हैं। यहाँ तो अल्लाह ताला ने जो चैप्टर्स मुकर्रर किए हैं वो भी इस असूल पे नहीं किए कि कंटेंट चेंज हो जाएगा, कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट का उसलूब तब्दील हो जाएगा। चुनांचे आप देखिए, तौहीद से इस्तदलाल अल्लाह ताला करेंगे तो एक जगह एक और पहलू से करेंगे, एक और जगह एक और पहलू से करेंगे। आखिरत के पहलू से जब इस्तदलाल होगा तो कहीं इस आखिरत के हक में जो इस्तदलाल है वो तारीख से हो रहा होगा, कहीं वो इंसान की अपनी खलकत से हो रहा होगा, कहीं वो अल्लाह ताला का जो कौमों के साथ इस दुनिया में मामला है उससे हो रहा होगा। तो आप ये देखिए कि जब टॉपिक्स चंद होते हैं तो फिर अल्लाह ताला की जो तरीका है, जैसे कि उन्होंने कुरान में अडॉप्ट किया, वही सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आपके पास बात एक ही है लेकिन उस बात को आप बयान इस असूल पे कर रहे हैं और इस अंदाज से कर रहे हैं कि हर जगह पे उसकी जो उसका जो अंदाज़ बयान है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि शायर ने कहा कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो, ये बिल्कुल वही मामला है कि फूल एक ही है, यानी वो पत्तियां, वो कलियां, वो सब कुछ एक हैं, लेकिन कोई हिस्सा बाज़ दफ़ा एक ख़ास पोर्ट्रेल का तकाजा करता है और कोई हिस्सा बाज़ दफ़ा एक और एंगल से उस बात की तौज़ीह चाहता है। तो कुरान मजीद ने यही किया है। तो ये जो कुरान मजीद का मज़मून आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये और जगहों पे भी बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि उनकी रहमत का तकाजा है कि वो रोज़े अदल को लेके आएँ, और ये रोज़े अदल जो है ये असल में उनकी रहमत का बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला की जो रहमत का नुज़ूल हो नहीं सकता, उनकी जो मर्सी है वो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक क़यामत ना आए। इसी वजह से देखिए ख़वातीन हज़रात कि हमारे यहाँ
جتنے بھی ایتھیسٹس ہیں یا دہریے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات میں بلیو نہیں کرتے، ان کو جب اس دنیا کے حوالے سے جو اشکالات پیش آئے، جو سوالات پیش آئے، مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ دنیا کے اندر جو بہت تباہی ہے، جو بہت زیادتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں، اچھے لوگ، نیک لوگ جو ہیں، وہ بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت تکالیف سہتے ہیں۔ ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے آپ کو رحیم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی رحمت جو ہے وہ ہر طرح سے وسیع ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، اگر آپ میری کامل رحمت کو تلاش کرنا چاہیں گے تو وہ دنیا کے ساتھ اس دوسری دنیا کو ملا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہ ایک مکمل ہول نظر آئے گا۔ اگر آپ صرف اس دنیا ہی کو دیکھیں گے تو آپ کو میری رحمت جس طرح سے خداوند تعالیٰ رحیم ہے وہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ دنیا جو ہے وہ رحمت کے اصول پہ اس طرح سے نہیں بنی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کی رحمت کا اظہار ہو۔ دنیا آزمائش کے پرنسپل پہ بنی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے پرنسپل کے اندر پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، آزمائشیں یہ سب بھیجتے ہیں تاکہ انسان کی جو میٹل ہے، انسان کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ٹیسٹ ہو۔ یہ اس لحاظ سے ایک بہت اہم آیت ہے خواتین و حضرات، کہ جو انسان کے اندر ایک امید پیدا کرتی ہے اور ایک ہوپ دلاتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ خدا کی کوئی آخری جگہ نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے اگر آپ قرآن مجید سے مکمل طور پہ واقف ہوں اور دیکھیں کہ جہاں پہ آخرت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو دنیا تو آخرت کے مقابلے میں اس کا جو سپین ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دریا میں قطرہ کی جو حیثیت ہے ویسی اس دنیا کی اس دوسری دنیا کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ یعنی چند سال جو انسان کو یہاں ملتے ہیں، 70 سال، 80 سال، کیا زیادہ سے زیادہ 100 سال، لیکن اس کے مقابلے میں جو ابدی زندگی ہے جو ہزاروں لاکھوں سال پہ محیط ہوگی، تو اس سے آپ تقابل نہیں کر سکتے۔ اٹس اے مائنڈ باگلنگ کمپیریزن، یو جسٹ کی ناٹ تھنک اباؤٹ اٹ، یعنی کوئی کمپیریزن اصلاً ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ کی نگاہ آخرت کی طرف ہوگی تو آپ کو دنیا کی آزمائشیں، دنیا کی پریشانیاں یہ ہیچ نظر آئیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور جب ختم ہو جائیں گی تو اس سے بڑی ڈھارس کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ پھر اس میں جو بھی آپ کی آزمائش ہوئی اور آپ نے اس کو صحیح طور سے جھیلا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو پھر کمپنسیٹ کریں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جنت کو ایک اور مقام پہ یہ کہا گیا سورہ دہر میں کہ جزاہم بما صبروا جنتم و حریرا، کہ اصل میں ان کی جو جزا ہے صبر کی وجہ سے، کہ جو دنیا میں انہوں نے آزمائشیں جھیلیں اور ان کے اوپر پابرجا رہے، اپنا رستہ انہوں نے کھوٹا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی کا جو صلہ ہے وہ آخرت میں جنت ہے۔ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اصل میں جو قرآن مجید کا جو انذار ہے، جس کی وارننگ ہے، جس کے بارے میں اس کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ آخرت کے بارے میں خبردار کرنا ہے۔ یہ قرآن کا اصل مضمون ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس آیت نے بھی بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اسی آیت کا یہ پہلو ہمارے سامنے رہے کہ ہم خدا کی رحمت سے کبھی نا امید نہ رہیں، کیونکہ وہ رحمت جب نمایاں ہوگی تو سب نہال ہو جائیں گے، اور سب کے سب جیسے کہتے ہیں نا کہ they will be drenched by his mercy، اور وہ it will embrace them from all sides۔ انسان کو یقین نہیں آئے گا کہ جس زندگی کو وہ سوچ رہا تھا، جس کے بارے میں دیکھیں قرآن مجید جو الفاظ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی دنیا میں، جو اچھے اعمال آپ نے کیے، خدا نے اس خاص موقع پہ یہ کہا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا رات کو اٹھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ، تو اس کے نتیجے میں جو دنیا میں آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اس کی کوئی بدل نہیں ہے۔ ہمیں اسی آنکھوں کی ٹھنڈک کو آخرت میں بھی اچیو کرنا ہے، اور وہ تبھی اچیو ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس آخرت کے بارے میں ہمارا ہمیشہ جو دھیان ہے وہ کبھی بٹا نہ رہے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے it has to be focused towards the hereafter because we tend to forget the hereafter۔ ہمیں اپنی زندگی میں بعض دفعہ مسائل پیش آتے ہیں تو قرآن بار بار آپ کو دیکھیے اسی طرف لے کے آتا ہے، اسی طرف آپ کی نگاہ کو متوجہ کرتا ہے کہ دیکھیے یہ کھونٹا ہے جس سے اپنے آپ کو آپ باندھ لیجئے کہ whatever is going to happen is temporary۔ یہاں کی خوشی بھی ٹیمپرری ہے، یہاں کا غم بھی ٹیمپرری ہے، تو ایور لاسٹنگ خوشی اور ایور لاسٹنگ جو سیڈنس جو خدا نخواستہ کسی کو ملے وہ آخرت ہی کی ہے۔ یہ وہ اہم پیغام ہے خواتین و حضرات جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے۔ آئیے ہم اب اپنے اس لیسن یا اپنے سرکل کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث جو ہے یہ ہم نے مسلم سے لی ہے۔ یہ قدرے اس کا ٹیکسٹ ذرا لمبا ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ اصل غریب کون ہے، who are the poor, who are the actual poor۔
سو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فهذا من حسناته فإن نفيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. کیا دل نواز بات ہے اور کیا خوبصورت قرآن مجید کی بات کی ایکسپلینیشن ہے جو پیغمبر ہی کر سکتے ہیں. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ڈو یو نو، ابو ہریرہ اس روایت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ڈو یو نو ہو از پور امنگ اس. اصل مراد یہ کہ اصل غریب کون ہے. یعنی ظاہر ہے ایک غربت تو وہ ہے جو پیسے کی غربت ہے، تو اسی کے لحاظ سے صحابہ نے جواب بھی دیا. The companions replied, a poor person among us is one who is penniless and without provisions. انہوں نے سادگی سے جواب دیا کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، ظاہر ہے اسی کو ہم غریب کہیں گے. تو اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو پلٹا دیا اور کہا کہ دیکھیں اصل جو مفلس ہے وہ عمل کا مفلس ہے، جس کے پاس عمل قیامت کے دن نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے. اور اس کو انہوں نے ایک طریقے سے سمجھایا. تو طریقہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اس کو بھی سن لیجئے کہ the poor of my ummah is one who would come on the day of judgment with prayers, fasts and zakah, but he would have abused some person and falsely accused another of fornication, devoured the wealth of a person and shed the blood of another and beat up another person. Then one good deed after another will be given from his account and given to the one he had oppressed. If these good deeds will fall short to pay back what he was liable for, the sins of those he had oppressed will be taken and credited into his account. And then he will be thrown into the fire of hell. تو اب یہ دیکھیے کہ بات تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم wanted to make a point، لیکن وہ اس کی جو سادگی ہے اس کو سے شروع کیا گیا کہ بھی غریب آدمی اصل میں کون ہے. تو لوگوں نے کہا جی جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ غریب ہے. تو آپ نے کہا نہیں، اصل میں جو قیامت کے دن جس کے پاس عمل پیش کرنے کے لیے نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. اور پھر اس کو انہوں نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ ایسا شخص کہ جو دنیا میں بہت عبادت گزار تھا، اس نے نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے ہوئے تھے، زکوٰۃ بھی دی ہوئی تھی، لیکن اس کے اخلاق کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کسی کے آدمی پہ تہمت لگائی ہوئی تھی، کسی کو انہوں نے زنا کی تہمت لگائی ہوئی تھی، کسی پہ اس نے اسی کا مال ہڑپ کیا ہوا تھا، کسی کے ساتھ اس نے زیادتی اس طرح سے کی ہوئی تھی کہ اس کو پٹائی کی ہوئی تھی، اس کا خون بہایا ہوا تھا. تو اب وہ مفلس ہے، کیونکہ اس کے پاس اب کیا ہوگا کہ اس کے پاس جو اعمال تھے وہ پھر جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کو ٹرانسفر ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اگر وہ برابر اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ ظاہر ہے جو اس نے زیادتی کی ہے اس کے برابری کے طور پہ اگر اس کے پاس وہ اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے، یعنی فرض کیجئے کہ سارے کے سارے وہ اعمال ختم ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دوسرے شخص کی برائیاں ہیں جس کی اس نے زیادتی کی ہیں وہ لی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ برائیاں پھر اس کے اعمال میں کریڈٹ کر دی جائیں گی. تو اصل مفلس یہ شخص ہے. تو دیکھیں کیا عمدہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو کی، اور اس کے جو چند پہلو ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور میرے خیال ان کو ہمیں مستحضر رکھنا چاہیے. وی مسٹ کیپ دیم ان مائنڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو اور وہ زیادتی اس شخص جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس زیادتی کو نہیں معاف کریں گے. چنانچہ دیکھیے یہ کہہ دیا کہ نماز ہو، روزہ ہو، یعنی وہ تمام چیزیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، اگر آپ ان کو پورا کر کے اللہ کے پاس آئے ہیں لیکن آپ نے کسی سے زیادتی کی ہے تو اب وہ شخص معاف کرے گا تو آپ کی معافی ہوگی، اور اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو پھر آپ کے جو اعمال ہیں اچھے وہ اس کے حساب میں جائیں گے، اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کی برائیاں آپ کے حساب میں آنی شروع ہو جائیں گی. مفلسی یہ مفلسی ہے کہ آپ نے اصل میں یہ دیکھا نہیں کہ دنیا اصل میں صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عبادت کا تعلق رکھیں، بلکہ آگے بڑھ کے آپ کو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو اس جگہ پہ رکھنا ہے کہ کوئی آپ سے محسوس نہ کرے کہ یہ بندہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے. سو یو ہیو ٹو بی اے پرسن آف اے ویری ہائی مورل کانڈکٹ. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کی نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ تمام عبادات کام نہیں آئیں گے. آخرت میں آپ کو زیادتی سے نہیں اس کی جو سزا سے بچا سکیں گے کہ جو آپ نے اوروں پہ کی ہوگی. تو یہ ایک ایسا آئی تھنک اٹس این آئی اوپننگ نیریٹو. یہ ایک ہمیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اگر ہم صرف عبادات پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں اور اپنے معاملات میں ہم دوسروں کے ساتھ فیئر نہیں ہیں
سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ذریعے سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ پھر کافی نہیں ہوگا، اور ایسا شخص پھر واقعی مفلس ہوگا. He'll be the real needy amongst all of us. یعنی پیسہ اس کے پاس ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ نہ ہو، اگر یہ ایسے شخص کو آپ حقیقی غریب نہیں کہہ سکتے. حقیقی غریب وہ ہے کہ جو آخرت میں پھر اس ہاتھ ملتے ہوئے رہ جائے گا اور اپنے اچھے اعمال کو بھی کھو بیٹھے گا اور دوسروں کے برے اعمال پھر اپنے پاس سمیٹے گا، کیونکہ اسی سے پھر وہ برابری ہو سکتی ہے اس زیادتی کی، یا تلافی ہو سکتی ہے اس زیادتی کی جو دوسرے کے ساتھ کی. خواتین حضرات، یہ ایک بہت اہم پیغام ہے اس حدیث کا ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے معاملات میں اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب رخصت ہو جائیں، آج رات کو ہم سوئیں، کس کو معلوم ہے کہ صبح آنکھ کھلتی یا نہیں کھلتی. تو اپنی بیلنس شیٹ پہ ہمیشہ ہمیں نظر رکھنی ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم اس کا حساب کریں کہ ہمارے سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کی ہم اس سے پہلے کہ وہ موت کا کہ ہم موت کی جو جان کنی ہے اس میں ہم گرفتار ہوں اور سکرات الموت کو ہم فیس کریں، اس سے بہت پہلے ہمیں اپنے حساب کو بے باک کر دینا چاہیے، اور ہمارا بیلنس جو ہے وہ زیرو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ زندگی ہے یا یہ وہ پہلو ہے ہماری زندگی کا کہ اگر یہ تشنا رہ گیا تو پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اٹ کی ناٹ بی compensated, because the only compensation that would be left would be to refurbish the other person's account. یا اس کو پھر آپ you will be forced to give your good deeds to that person in order to compensate for the oppression or for whatever excesses you committed against that person. سو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے کہ اپنی زندگی کو اس جگہ پہ ہمیں پہنچانا ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمیں یہ لیسن لرن کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو بی اے ہائی اچیور ان لائف. اور یہ ہائی اچیور ان لائف سے مراد یہ ہے کہ ہائی اچیور ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پرسن ہو از آلویز لوکنگ آفٹر ادر پیپل، ایز اے پرسن ہو از آلویز وانٹنگ ٹو آؤٹ پرفارم ادر پیپل ویز اے وی مورل کانڈکٹ از کنسرن. ہمارے لیے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ چھوڑا اعلیٰ اخلاق کا، وہ قرآن مجید سے بھی پکار کے ہمارے سامنے ہمیں بتا رہا ہے، بلا رہا ہے کہ یہ اخلاق ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی اس چیز سے ریپلیٹ ہے. اٹ از فل آف انسیڈنٹس جہاں پہ آپ نے معاف کیا لوگوں کو، جہاں پہ آپ نے مشکل حالات میں بھی سچ کو ہمیشہ ترجیح دی، جہاں آپ نے کبھی بھی کسی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کے تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا رہی ہے، جہاں آپ نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی بیوی پہ جب تہمت لگی تو اس تہمت کو آپ نے گوارا کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے کے منافقین نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو کچھ عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش رہنا پڑا، جب تک کہ خداوند تعالیٰ نے خود پھر حضرت عائشہ کی برات کو قرآن مجید میں واضح نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کے ساتھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ بھی ان کو متنبع نہیں کیا. تو آپ نے یعنی زندگی میں اعلیٰ نمونہ پیش کیا، سختیوں کو جھیلا، اور ان سختیوں ہی کو جھیلنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سنہری الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا قرآن مجید میں، یہ کہتے ہوئے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاقیات کی معراج پہ ہیں، یو آر ایٹ دا پینیکل آف کیریکٹر. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس کی تگ و دو کرنی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور خود جو ان کی سیرت قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے ہم وی گیٹ انسپائرڈ، اور ہم انسان سے آگے بڑھ کے ایک اچھے مسلمان بننے میں، خاص طور سے جو دوسروں کا خیال کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرنے والا ہو، اس کی طرف ہم بڑھیں. اور خاص طور سے خواتین حضرات، اب جب کہ رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے سروں پہ آ چکا ہے، اس کے اندر یہ ایک سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی وہ تعمیر کریں، اپنے کردار کی وہ تعمیر کریں، جس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ ایک مہینے کی ورک شاپ ہے that we should all look forward to and try to become a person کہ جو اپنی غلطیوں کے بارے میں یہ احساس کر لے کہ مجھے آج سے ان پہ قابو پانا ہے. فوراً تو ہم شاید قابو نہیں پا سکیں گے، لیکن if you just start that journey then one can always think that inshallah there is going to be an end to it. لیکن اگر ہم وہ جرنی شروع ہی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ the end is not going to be in sight. تو آئیے خواتین حضرات، ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بائبل اسٹڈی ہے. یہ اس کا عنوان جو طے کیا گیا ہے وہ ہے نیور گیو اپ. اور خواتین حضرات، یہ جو بک آف پرووربز ہے جو حضرت سلیمان کی طرف منسوب ہے، جس کو کتاب الامثال کہا جاتا ہے، یہ اس کا 24واں چیپٹر اور اس کی 16ویں آیت ہے.
اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فار این upright man after falling 7 times for an upright man after falling 7 times will get up again, but trouble is the downfall of the evil. یعنی ایک آدمی جو راست رو ہے، جو بالکل سیدھا دیکھتا ہے، جس کو اپنے کردار اور اخلاق میں سیدھا ہے، تو اس سے توقع ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جب جتنی مرتبہ وہ گرے گا he will get up again, he will refuse to lose. لیکن ایک آدمی جو اپنے عزم کو ہار بیٹھا ہے، یعنی یہاں پہ جو آخری الفاظ ہیں اس آیت کے، اگرچہ ترجمے میں ظاہر ہے تھوڑی سی اس میں خلط ملط ہو گیا، لیکن جو غالباً اوریجنل بات تھی وہ یہ تھی کہ جو شخص اس سلسلے میں عزم نہ رکھتا ہو اور اس برائی کی وجہ سے یا کسی بھی پہلو کی وجہ سے عزم ہار جائے یا ہمت ہار جائے اور وہ گر جائے، وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں اٹھتا. یعنی جس شخص کے اندر اپرائٹنس نہیں ہوگی، اس کے اندر دوبارہ سے اپنے آپ کو درست کرنے کا عزم بھی نہیں ہوگا. اور جو اپرائٹ آدمی ہے، جو راست رو آدمی ہے، جو راست باز آدمی ہے، جو سچا آدمی ہے، وہ اگر گرے گا بھی 7 دفعہ گرے گا، 10 دفعہ گرے گا، یہ ظاہر ہے تکثیر کا عدد ہے، یعنی جتنی دفعہ بھی گرے گا وہ دوبارہ سے اٹھ جائے گا. اور he'll start with a new determination, with a new bout of determination کہ مجھے اب اگر مجھے ٹھوکر لگے گی تو مجھے فرسٹریٹ نہیں ہونا، I'm not going to give up، اور میں ایک I'll start again. لیکن جیسے کہ آیت کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ لیکن وہ لوگ کہ جن کے اندر برائی جنم لے لیتی ہے یا برائی جو ہے وہ ایک خاص پہلو سے جم جاتی ہے، ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گرتے ہیں دنیا میں، یعنی جب ان کے ساتھ وہ گزارتی ہے، جب وہ اوروں کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر ان کے ہاں یہ عزم دوبارہ اٹھنے کا یا اپنی اصلاح کرنے کا نہیں ہوتا، وہ پھر اسی کے اندر اور گہرے چلے جاتے ہیں. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ درس ہے خواتین و حضرات، جو ہم سب کو اس بائبل کی آیت سے ملتا ہے کہ آپ کے اندر کبھی بھی یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فرسٹریشن پیدا نہ ہو کہ اگر آپ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے بار بار ناکام ہو رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کو آپ ریویو کریں. یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی آپ کی اپنی پلاننگ میں کوئی کمی ہے اس کو آپ ریویو کریں، لیکن اپنا رستہ کھوٹا نہ کیجیے. اور یہ خاص طور سے خواتین حضرات یہ درست ہے اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے معاملے میں. یعنی انسان جب کوشش کرتا ہے نا اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی، تو اصلاح فوراً نہیں ہوتی، وہ بار بار اس سے غلطی دوبارہ ہوتی ہے. لیکن یہ اپنی کیریکٹر کی اصلاح کرنا جو ہے، اسی میں یہ ایک خاص طور سے آیت کی اپلیکیبلٹی بہت زیادہ ہے کہ یو مسٹ ریفیوز ٹو لوز اف یو ناٹ ایبل ٹو مینڈ یور افیئرز. اگر آپ کسی وجہ سے اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے تو نہیں، ڈونٹ گیو اپ. یہ وہ جگہ نہیں ہے دیٹ یو نیڈ ٹو گیو اپ. یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو پھر سے اٹھانا ہے، پھر سے یہ ایڈوائز کرنی ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے I can keep falling down but I have to get up again. اور اسی وجہ سے یعنی اس کو اگر آپ توبہ سے لنک کر کے اور اپنے اندر توبہ کے بعد جو عزم پیدا ہوتا ہے ٹو ونس اگین اسٹارٹ افریش، تو یہ آپ کو بالکل اس سے لنک کر دے گا خدا کی اپنی جو اس میں مرضی ہے کہ انسان پہ دیکھیں یہ قابو کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ برائی پر ہمیشہ حاوی رہے. لیکن جس چیز پر اللہ تعالیٰ توقع کرتے ہیں کہ ہم حاوی رہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے برائی ہو بھی جائے تو برائی کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں، دوبارہ عزم کریں، پھر سے کہیں کہ نہیں اب آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اور چاہے یہ بار بار کیوں نہ ہو، لیکن اس سے ہم نے دستبردار نہیں ہونا. اور یہ بات شاید کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فرسٹریٹ کرنا چاہتا ہے. He does not want you to get up once again once you fall down. وہ کہتا ہے کہ گرے ہی رہو. وہ فرسٹریشن آپ کے ہاں پیدا کرتا ہے، اور اس کی اسی وجہ سے دیکھیے جو قرآن مجید میں شیطان کا نام ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. تو اس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بھی مایوس کرتا ہے، آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے. تو کبھی مایوس نہ ہوئیے. ایک مرتبہ اگر آپ ٹھوکر آپ کو لگتی ہے، اگر آپ سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو دوبارہ اٹھیے، اب سے بارہ اٹھیے، اب پھر اٹھیے اور اٹھتے چلے جائیے. اس لیے کہ زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جب جب آپ گریں دوبارہ اٹھیں، نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ. نیا دن طلوع ہو تو آپ کے اندر بھی ایک نئی امنگ ہو کہ میں نے انشاءاللہ آج اپنے پہ قابو رکھنا ہے. تو یہ حضرت سلیمان کی نصیحت خواتین حضرات اس لحاظ سے بہت ہی مفید ہے کہ جو ہم انسانی کمزوری، جو ایک نیچرل سی بات ہے کہ ہم بار بار زیادتی اور غلطی کا شکار اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یو آر گڈ فار نتھنگ. تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ دیٹ یو اسپیک آف یور سیلف ایز اے پرسن ہو از گڈ فار نتھنگ. جو ٹو ریفیوز ٹو لوز والا جو موٹو ہے، دیٹ شوڈ بی آور موٹو کہ ہمیں اس معاملے میں اپنی اصلاح کو اور اپنی بہتری کو کر کے رہنا ہے فار وٹ ایور اٹ ٹیکس.
I mean, it will not take much if we have that determination. اگر ہمارے اندر وہ عزم ہے تو کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد جا کے ہم we will inshallah be able to control ourselves. But this will take time, and that is the essential part کہ جہاں پہ وقت لگ رہا ہے وہاں پہ you have to show patience, and you have to be a person who is not going to fall and not get up again. سو خواتین حضرات، ہم اپنے اس حصے کو اب ختم کرتے ہوئے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ڈسکشن ہے. ڈسکشن یہ ہے کہ وچ کوالٹی ڈو پیپل لائک اے لاٹ ان می. تو ظاہر ہے جتنے بھی ہم سب آپ لوگ موجود ہیں، اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اس چیز کو شیئر کرتے ہیں کہ ہم کیا خوبیاں ہیں ہمارے اندر اس لحاظ سے کہ جو سوسائٹی بھی اپریشیٹ کرتی ہے، تو دس از آلویز a source of inspiration for people around us, and we can also look up to such people کہ دیکھیے فلاں شخص کے اندر یہ ایکسپرٹیز ہے یا he is good at certain things, and therefore we can fall back on that person because of this reason. So یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے we'd like کہ آپ لوگ please enlighten us کہ what has made you a person who is looked upon by people as someone کہ جو فلاں سفیر میں یا فلاں زندگی کے گوشے میں he or she is someone who is an asset to the society that he or she is living in. So we'll start off with Shabana Ansari. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بارے میں یہ ہے کہ میں جو اگر کوئی کمٹمنٹ کر لوں یا کوئی وعدہ کر لوں یا کوئی رسپانسبلٹی اگر میں لے لوں تو پھر چاہے کیسے ہی حالات ہوں، کچھ بھی ہو، کیسی ہی سیکریفائس کرنی ہو، میں وقت سے پہلے وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہوں. یہ ایک میرے اندر ہے کوالٹی جس کو دوسرے لوگ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی یہ واقعی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. اس کی وجہ یہ کہ جس چیز کو آپ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا اور اس کو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر چے بعد آباد کچھ بھی ہو آپ نے اس کو نبھایا، اس کو فلفل کیا، تو دس میکس یو اے ڈیپینڈیبل پرسن، اے رسپانسبل پرسن، اینڈ پیپل کین ٹرسٹ یو، پیپل کین ڈیپینڈ اپون یو. اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو جس میں بھی ہوگی ہمیشہ وہ مطلب میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے یہ ایک ناگزیر خوبی ہے. کوئی بھی شخص جو کسی لیڈرشپ پوزیشن میں ہے، اگر وہ یا رسپانسبل پوزیشن میں ہے، اگر اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ جو بھی ٹارگیٹ یا کمٹمنٹ اپنے ذمہ لے اس کو وہ پورا کرے، تو دس از دا بیسٹ پرسن، دس از دا بیسٹ ٹیم پرسن دیٹ اے ٹیم لیڈر کین ایون امیجن آف. تو جی چاہے چھوٹا ہی کام کیوں نہ، اس میں لیڈرشپ کی بھی بات نہیں ہے، چھوٹا ہی کام اگر میں نے لیا ہے تو وہ میں اس کو ہر حال میں پورا کروں گی اور ٹائم سے پہلے کروں گی، اور اس کو چاہے جیسے بھی حالات ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دیٹس ونڈرفل ونڈرفل. تھینک یو. Next up we have Rafia Khwaja. Please go ahead. Dr. Shayad, میرا یہ ہے کہ most people find that I have a lot of compassion and empathy, and I have generally found that I talk very nicely to everyone and everyone seems to appreciate that no matter who those persons are, I feel for them and I try to help everyone because I feel their pain like it's my own pain. And I think this is something that Allah has given to me and which is appreciated by everyone I've noticed. Very good. Compassion. بالکل ٹھیک ہے. Thank you. So what about Ghazal and Maryam? Assalamu alaikum. Sir, if I ask people around me, they find me helpful and loving, especially towards children. And I've been asked and I can't say no. اگر مجھے کسی کام کے لیے، کسی بھی مشکل کام کے لیے مجھے کہہ دیا جائے، they know that she'll be able to do it. So Very good. یعنی کمٹمنٹ اور ہارڈ ورک، کوئی بھی مشکل کام آپ کو اگر کہہ دیا جائے تو وہ اکمپلش ہو جائے گا. اور اسپیشلی جی I can't say no. مجھ سے کہا نہیں جا سکتا. تو یہ کوالٹی بھی ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ویکنس بھی ہو. شاید ہو سکتی ہے ویکنس، بٹ شاید ویکنس آپ کی تو کوالٹی بن جائے. جی آپ کے لیے تو کوالٹی ہے، دوسرے اس کو آپ کی ویکنس بناتے ہوئے آپ کو پھر بہت ساری ذمہ داریاں دینے کے در پہ ہو سکتے ہیں. It becomes a challenge for me and I love to accept challenges. So that is very good. Enjoying. Thank you. جی مریم.
I've been told that I'm a bubbly person and people like that. So You're a bubbly person. Okay, can you elaborate? that well, I have like letters from friends who call me sunshine and stuff for the lab, and they say that they get happy every time they see me. Mm-hmm. So I guess I can make people happy somehow. Okay, that's wonderful. That is wonderful. That again is a good quality of a team member. Any team leader would love to have a person like you. You. So we have a bunch of raised hands, and then we'd like to ask you about your quality too. So Okay. continuing on with Shahina Kazmi, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम जी. जी सर, मुझे ना छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा. मुझे इतना अच्छा लगता है सर कि जब मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं कुछ स्कूल के, उनके पेरेंट्स आ जाते थे घर में कि इनको छुट्टी दे दे, तो मैं कहती थी अभी थोड़ी देर ठहर जाए, इसका कल एग्जाम है, मैं खुद छोड़ जाऊंगी. मुझे थकावट नहीं होती बच्चों को पढ़ाने से. अच्छा. कभी भी चाहे मुझे मेरे बच्चे कहेंगे कि थक जाए, मैं कहूंगी मैं रिलैक्स होती हूँ, भारा मुझे ये लगता है, तो मुझे उन्हें समझाना आ जाता है. वंडरफुल वंडरफुल. जी सर, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अगर मैं किसको पढ़ाऊंगी तो वो मुझसे समझ लेगा, और कोई बात भी समझाऊंगी तो उसे समझ आ जाएगी. तो ये खास तौर से बच्चों के मामले में, बच्चे जैसे कि टीनेजर से पहले. तो फिर आप और गजल कोई टीम बना सकते हैं, क्योंकि उनकी भी दिलचस्पी है इस तरफ. सर कभी मेरे बच्चे जो, लेकिन एक नुकसान मुझे ये हुआ है कि जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है ना, बाद में वो किसी से पढ़ नहीं सके. अच्छा. कि उन्हें डांट की आदत नहीं थी बिल्कुल भी, तो बस ये मुझे बहुत बहरहाल होता है कि भाई बहुत मुश्किल लगा उन्हें कहीं और जाके एडजस्ट करना. Next up we have Najia Nazir. Please go ahead. Assalamu alaikum, Doctor. I have a twisted kind of thing to share. Half my life I thought कि मेरी जो सबसे बुरी आदत है, after आधी जिंदगी के बाद पता चला शायद वो इतनी बुरी नहीं थी. I've been a very troublesome kid to my parents. Hats off to them. कि I used to ask a lot of questions. ये है तो जब तक मुझे पता न चले क्यों है, तो वो I was unable to perform a certain thing. कभी-कभी मैंने deliberately कोशिश की कि मैं नहीं पूछूं सवाल, लेकिन it didn't work out with me. Later on in a professional development session, जब description चल रहा था कि what is Socratic reasoning and what is Socratic questioning, so I realized that this is what I've been doing all my life, and this is how I have taught very controversial text, Shakespeare text, or very controversial First World War poetry in a conservative setting, and very successfully. कि ऐसे मुल्क में जहाँ कुछ भी आप पढ़ाएं तो questions हो जाते हैं. Taught such text by using Socratic reasoning. A few years ago, I found that Socratic reasoning is actually used in CBT also by psychotherapists, cognitive behavior therapy के अंदर को unwind करने के लिए, so that you can share what is actually the value behind your behavior, your disturbing traits के पीछे. तो आधी जिंदगी तो मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन people who have known me for the last 5 years, they tell me that I think deeply about certain things जिसके बारे में शायद सब नहीं सोच रहे होते. And it was actually this inculcation that I did in my children that I got connected with Gandhi Center. My son was asking the similar kind of questions that I was asking, but I was snubbed. I never pursued them, but I never snubbed my children for asking those questions. तो उसके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे. I've always been a religiously studious person. बचपन से मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने बहुत ज्यादा मोहब्बत से पढ़ा है, लेकिन मेरे पास फिर भी जवाब नहीं थे. और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के बाद मुझे काफी चीजों के जवाब मिल गए. सबके नहीं मिले हैं, इंशाल्लाह मिल जाएंगे, लेकिन आई फील दिस इज व्हाट I would like to feel कि अच्छा it's not a happy place. जब आप Socratic reasoning करते हैं, अपने behavior को check करते हैं, अपनी values को check करते हैं, you find out कि आपके तो इतने prejudices हैं, आपकी अपनी conditioning है, आपके biases हैं, you're embarrassed. तो at any given day, आपकी आज talk सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि this embarrassment would stand as nothing as compared to कि हम अल्लाह ताला के सामने embarrassed हों. तो this is something के
I feel happy کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے اور میں چاہوں گی کہ میں نہ روکوں اس کو. That's it. تو گویا کہ ان سمنگ آپ کے سوکریٹک ریزننگ جو ہے the pattern جو سوکریٹیز نے خود اڈاپٹ کیا, تو یو تھنک دیٹ اس طرح کی جو ابیلٹی ہے that has become an asset for you? It has helped me a lot during my teaching and during my when I'm raising children. آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے بچوں کو دوستوں کی طرح بڑا کرنا. But since I keep a dialogic atmosphere at home where we talk and I ask them to find out why. If something we have a clash, so I ask them to investigate and tell me why. I don't want them to take it from me as a didactic approach. تو ٹھیک ہے کہ آف کورس وہ وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں پہنچنا چاہیے, کوئی بات نہیں, بعد میں پہنچ جائیں گے. تو ایک نظریہ کو کریٹ کرنے کے لیے اور اس کو نرچر کرنے کے لیے آئی فیل کہ اچھا مائی سیم پیرنٹس ہو آر ویری اسٹرن کرٹکس آف مائن, ناؤ دے ٹیل ایوری ون کہ if Nadia thinks like that, this is her thought process. So alhamdulillah for everything. Thank you. اچھا چلیں, wonderful. This is something very unique actually. Next up, we have Suhail Anwar. Dr. Suhail Anwar, please go ahead. Dr. Salim, بہت بہت شکریہ for another great talk. آپ آج کے جو آپ کے ٹاپکس تھے they were very nicely connected with each other. So they kind of all gelled in very very nicely. اور question بھی آپ کا اسی سے آپ نے ریلیٹ کر کے کیا, تو شکریہ اس کے لیے. تو I think what میں نے آپ کے سوال کے بارے میں سوچا, اور اس میں I think one thing I would want to talk about is what has seen me through is perseverance. میرا خیال میں one quality that I would like to discuss, or one thing that helped me in life is perseverance in achieving your goals and objectives. تو آپ جو بھی اپنے گول یا آبجیکٹیو سیٹ کریں, جو بھی آپ لائف میں چیز اچیو کرنا چاہیں, you have to be perseverant to get to it. جو بھی آپ کے ساتھ مشکلات آئیں, سیٹ بیک آفٹر سیٹ بیک, failure after failure, there's no such thing as a failure. Every time you fail, you think that it was a lesson. آپ اس کو لیسن سمجھ کے اس سے سبق سیکھیں اور آپ پھر موو آن کریں, اور پھر then you go and you get what you have intended to get in the first place. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی as I have gone through decades of my life. In my younger age, میرے ذہن میں perseverance کا concept جو تھا وہ یہ تھا کہ you get to what you want by hard work, putting the hours in, and then being relentless about it. Absolutely relentless compassion سے آپ کو achieve کریں. لیکن then when I read a little bit of religion and philosophy, تو ایک چیز جو میں نے اپنے اندر یہ کیا اور جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ when you try to achieve your goals by micromanaging and being relentlessly hard working, تو آپ بہت زیادہ کنزیوم ہو جاتے ہیں, اپنے گول کے اندر بہت زیادہ کنزیوم ہو جاتے ہیں. سو مچ سو کہ بعض اوقات at the cost of compromising your peace sometime. تو ہونا یہ چاہیے after reading dozens and dozens of motivation speakers and people like that, کہ آپ you set your goals, you set your loose goals in your life, and then you let nature اور اللہ, ہمارے مسلمانوں کے لحاظ سے let Allah take care of it. You just take یہ نہیں کہ ظاہر آپ کے گول legit ہونے چاہیے, they have to be legit goals. اگر آپ کے legit goals ہیں, یونیورس کے ساتھ اللہ کے ساتھ align ہوئے ہیں, تو اپنے گول سیٹ کریں. You have to work hard, you have to still put the hours in, but you don't worry about the outcome. You detach yourself from the outcome. اگر آپ اپنے آپ کو outcome سے detach کر لیں, صرف live in the moment and work toward your goals, that is absolutely beautiful combination. You have the peace of your mind, you will always get to your goal, and you won't be living in the future, you just be living in the present. Wonderful. So basically perseverance, it's a story of perseverance, and coupled with the fact that in spite of a person being hardworking, there are certain moral obligations that you have to discharge. This was just hard work is not a blind thing, which turns a blind eye towards your responsibilities. So جی بالکل. wonderful. اور یہی ہے کہ مطلب ڈونٹ گیٹ کنزیومڈ بائی یور گولز اینڈ یور آبجیکٹیوز. میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ سیکھنا ہے. hard work doesn't mean that you get consumed and you're worrying about
اور آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے میں خوش اسی وقت ہوں گا, I will achieve nirvana when I actually get to my goal. You can achieve nirvana every day. Adila, please go ahead. وعلیکم السلام. تو بڑا مشکل کام ہے اپنی تعریف کرنا. ایک تو مجھے مریم کی بات سے یاد آ گئی, she said bubbly. تو لاسٹ کووڈ سے پہلے, میں آپ کو بس ایسی ایک بات بتا رہی ہوں, کووڈ سے پہلے ہمارا ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر تھا, شادی تھی کسی کی شکاگو میں, تو اوور دیر سب کو اوارڈز دیے تھے پرسنالٹی کے حساب سے. تو مائی ڈاٹر مہرین, she got the award of bubbly. She got that certificate of bubbly. Just like Mariam. So I know what you mean when you say bubbly. Right. I didn't get any such award. میرا بالکل ڈفرینٹ award تھا. مگر میں جو مجھے لوگ بتاتے ہیں فرینڈس سے جو مجھے پتا چلتا ہے, they say that I don't dislike anyone. بہت حیران ہوتی ہے میری فرینڈس بھی اور میری کزنس بھی کہ تمہیں کوئی برا کیسے نہیں لگتا. You're always okay with everyone, with every situation, and I don't get panicked. میں بہت آرام سے ڈیل کرتی ہوں, کچھ بھی ہو رہا ہو I deal with the situations, اور میں کبھی کسی کو غلط یا برا نہیں سمجھتی. تو I think that rubs off on people. اور وہ مجھے اس چیز میں بہت ایڈمائر کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ جو میں نے دیکھا ہے. اور according to them I live with that positivity. اور بہت حیران ہوتی ہیں میری کزن اکثر مجھ سے کہتی ہیں کہ how can you just talk to an 80-year-old and then a 20-year-old so easily. I guess this is my thing. Wonderful. This is very inspiring. Next up, we have Awais. Please go ahead. Assalamualaikum. As the previous participant said, it's actually quite awkward to talk about yourself and what you may be good at. But one thing that came to mind was that I am a lawyer by profession, and I specialize in criminal law. And I realized while pursuing my activities that we can try to actually integrate something in our professional work which can actually lead to some study in our religion. We can try to explore some avenue in which we can contribute intellectually, or we may try to help someone research other things. And that resulted in actually opening of a whole new world. Some avenues opened up intellectually and things to which you can contribute that you wouldn't even have thought about if you had just stuck to your professional activities. So I think that no matter what profession we are in, if we just think that how we can try to integrate some aspect of our religion into it, and we can try to contribute towards that part of it in whatever way we can, not only will it stimulate us intellectually, but it can actually give us an opportunity to put in something towards that worthy cause. Wonderful. So what you're probably aiming at is that whatever your profession is, you can introduce an element of public service in that profession by, of course, paying heed to the injunctions of religion, which of course requires you to be a compassionate and a sympathetic person, and contribute as much as you can pro bono, I would say. Yes. In your profession. So that's wonderful, Awais. Thank you. Next up, we have Abdul Wadud Qazi. Please go ahead. Sorry, Dr. Shehzad, میرا likable trait کے لیے تو میں نے hand نہیں raise کیا, but I'm raising my hand کیونکہ میرے کچھ دوست ہیں and they are European Americans, اور I think they will benefit a lot this session سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ they speak only English because of their ethnicity, and I want to include them because they are at a stage I feel جب وہ community ڈھونڈ رہے ہیں کوئی طرح کی. Somehow الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ کی مدد اور میری صحبت کے بعد they've come to the middle position and they are searching for something. They've been unconvinced of Christianity, اس کے مسئلوں کے arguments against it. تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر ان کو یہ ایسے سیشن میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, I think it will benefit them greatly and even their afterlife جو ہے.
Wadud, I can discuss with you one-on-one because یہ جو سیشن ہے ظاہر ہے it's English sort of a thing جس میں English اردو دونوں زیادہ ہوتی ہیں because of the people generally. لیکن let's see what we can come up with for your friends. I'll talk to you inshallah. دیکھتے ہیں مطلب there is absolutely no harm if they would like to join in here. The only thing is that you might not understand the Urdu part because that dominates. لیکن let's see what we can do. I'll get in touch with you. Okay, thank you, sir. Thank you. کیونکہ میں نے ہینڈ ریز کر ہی لیا. I think my most likable trait as per people that I know وہ کہتے ہیں کہ میں empathetic ہوں. I understand where they are coming from even if I disagree with them. Wonderful. Thank you. Oh, Nusrat Khwaja has unmuted. Thank you so much. Yeah, actually I don't have any likable trait, I think. But I just wanted to comment that we are spending a lot of time on learning, reading Quran and learning more details. Mm-hmm. But what is lacking is the practice. Mm-hmm. Now the businessman in Pakistan, you can't be sure of getting a genuine medicine. You can't be sure of getting genuine mirch masala. And anything genuine, it has to be mixed. Even our children are getting chemical milk made from chemicals. So I always worry, and I always tell the imams in the masjid to really preach the practice, not just wazifa and namaz and roza and all that, but because practically there's no impact of following all these rituals. So that is just my comment and my worry actually. Okay, so آپ نے یہ آپ کا likable trait بھی ہے I think so, because if you worry that people are not being taught the way they should be, so this is actually something that is again a rare thing, and probably this is what is something which people would like about you as well. Thank you. I didn't know that. سمینا آپ بتا سکتی ہیں اپنی سب سے ایسی خوبی جو سب کو پسند ہو؟ Assalamu alaikum. I really can't say that I have any likable trait as such. I try to be a good person, but I think people appreciate the work I do for charity. That's really what I think people like about me. That I devote a lot of time and energy, and I put all my heart into it, and I try and help people. Wonderful. We also have Raza, if they can go ahead. Sure. Yeah, thank you very much. You put the spotlight on me again. So, all right. So what are we talking about? Are we talking about qualities other people like, or are we allowed to say qualities that we like ourselves? Other people like in you. So it has to be other people. Well, I mean, آپ کوئی گنجائش لے سکتے ہیں. اچھا اچھا. میں تو اصل میں کوئی ایسی کوالٹی کی بات کریں تو مجھے خود پسند ہے, تو باقی جو دوسرے ہیں اس پہ پھر یہ اپنی تعریف کرنی پڑتی ہے, اچھا نہیں لگتا. بہتر ہے کہ دوسرے تعریف کریں. لیکن یہاں پہ تعریف سے زیادہ حقیقت کی طرف اشارہ کا مقصد یہ ہے کہ میوچولی انسپائر انسان ہو سکتا ہے نا ایک دوسرے سے, اور یو کین لرن اینڈ آف کورس اٹس لائک ایکسپیرئنس شیئرنگ. صحیح ہے. تو اگر میں دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو مطلب مجھے خود لرننگ کرنے کا بہت شوق ہے, مجھے سیکھنے کا چیزیں بہت شوق ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز مل جائے میں جسے کہتے ہیں مطلب اگر اس میں انٹرسٹ آ گیا تو میں اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے سیکھنے کا بھی شوق ہے اور اس کو شیئر کرنے کا بھی شوق ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس سے لوگوں کو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, لوگ اس سے جسے کہتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. That is wonderful. تو سیکھنا اور سکھانا جو ہے that is something which is آج کل کے زمانے میں اتنا کامن نہیں ہے, تو اس وجہ سے آئی تھنک دس از یہ بڑی عمدہ بات ہے. اب آپ وہ بھی بتا دیں کہ جو آپ کو اپنے بارے میں پسند ہے. جی سر, وہ مجھے سب سے جو مطلب ریٹروسپیکٹلی اسپیکنگ مجھے سب سے چیز جو مجھے خود اچھی لگی ہوئی ہے کہ I've always been quite flexible, یعنی کہ سوچنے میں بھی فلیکسیبل. تو پھر اس میں یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں جسے کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے تو
اس کے ذہنی طور پہ بھی اڈیپٹ کرنا اور حالات بھی آپ کے بدلتے رہتے ہیں اس سے بھی اڈیپٹ کرتے رہنا. تو فلیکسیبلٹی جسے کہتے ہیں بڑی رہی ہے. تو اتفاق سے جیسے آپ بتا تھا لاسٹ ٹائم کہ ایک میں مارشل آرٹس جو ہے وہ بڑے سال سے کر رہا تھا, تو اس کا نام ہے جوجتسو. تو وہ تو اس کو ہم کہتے ہیں دا آرٹ آف جینٹلنس یا آرٹ آف اڈیپٹیشن, وہ تو نام ہی اس کا ہے. اس میں بلکہ ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے اوپوننٹ کے خلاف زور لگایا تو اس کا مطلب کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو وہ تو that's the name of the game is flexibility and adaptation. Flexibility and adaptation. تو یہ بہت اچھی کوالٹی ہے بیکاز پیپل ٹینڈ ٹو بی سنگل ٹریک مائنڈیڈ ہوتے ہیں. تو فلیکسیبلٹی واقعی ایک ایسی چیز ہے دس از اسپیشلی فیملی لائف میں when you have a spouse تو اور when you are working in an environment جہاں پہ اور بھی لوگ ہیں تو یہ flexibility is something which is really a big asset. So I saw Dr. Bilal unmute himself. Would you like to share, please? السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. استاد شکریہ, آپ نے استاد بہت بہت شکریہ. جی آپ کے لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو پچھلے کچھ ٹائم سے میں آپ کے لیکچر سن رہا ہوں. تو جو میں مطلب کہ ایک ٹریٹ میں اپنی بتا سکتا ہوں کہ مجھ میں ایک ٹریٹ ہے کہ مجھے سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور ہر طرح کا علم سیکھنے کا شوق ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی مینٹل انگیجمنٹ. سمجھ آ گئی کہ آپ کو اصل میں سیکھنے کا بہت دلچسپی ہے. اور آپ یہ ہمارے جو ڈاکٹر رضا ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. یہ انہوں نے بھی بتایا کہ یہ بھی بہت سیکھنے کا ان کو شوق ہے. تو شاید آپ کو اس سے آپ کا اور ان کی کوئی لائن مل جائے. Dr. Salim, I request before we move on to the Q&A, we'd like to hear about your most likable quality. Oh, probably multitasking. Thank you for sharing. So, should we move on to the Q&A? Yes, please do. We'll start off with Shaban Ansari. Please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب, حدیث سے متعلق مجھے سوال کرنا تھا کہ وہ جو آپ نے بتائی تو وہ مجھے اس طرح لگ رہی ہے بظاہر کہ وہ جو بتایا کہ حقوق اللہ میں تو وہ حقوق ادا کرنے والا انسان ہے, لیکن حقوق و لباس کے معاملے میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حق مارتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو, اور یہ جیسے ابھی ایک بھائی بیان بھی کر رہے تھے اور ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے, یہ ہے کہ ہم لوگ اسپرٹ لیس عبادت کرتے ہیں بغیر سوچ کے بغیر شعور کے. تو پھر مسجد سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو باہر نکل کے جھوٹ بولتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. تو مطلب جو بندہ 5 ٹائم اللہ کے آگے جھکے اور وہ کہے کہ تو بڑا ہے اور مجھے سیدھے راستے پہ چلا, تو یہ معاملات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ تکبر کرے یا لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولے. تو یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ اسی چیز کی کمی کا شکار ہے نا, کہ اسپرٹ لیس عبادت اور حقوق و لباس کو نہ سمجھنا. تو یہ شاید میں صحیح سمجھ. ایسا ہی ہے کہ عبادت جو ہے وہ اصل میں خود ایک ذریعہ ہے. اٹ از اے مینس ٹو این اینڈ, یعنی ذریعہ ہے اچھا انسان بننے کے لیے. عبادات سے تزکیہ انسان کا ہوتا ہے اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا انسان بن جاتا ہے اپنے اخلاق و کردار میں. تو اگر عبادات سے وہ تزکیہ نہیں ہو رہا, آپ کے اندر بہتری پیدا نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادات ہی کو مقصد سمجھ لیا ہے. عبادات مقصد نہیں ہے, مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. سو یہ چونکہ عام طور سے جو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, خاص طور سے پاکستان, انڈیا یا اس طرح کی جگہوں پہ, وہاں مذہب کو کا تعارف اس طرح سے کرایا جاتا ہے کہ بیسکلی وہ ایک ریچولز کا مجموعہ ہے اور اس کے اندر جو یہ ایلیمنٹ ہے انسان کا دوسرے انسان سے ربط کا اور اس سے اچھی طرح سے پیش آنے کا, وہ ڈاؤن پلے ہو جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا اخلاقی گناہ کر بیٹھتا ہے, لیکن وہ اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میں 1 سال میں اگر حج کروں گا اور اس سے میری ساری برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, یا اگر میں اتنا کلمہ اتنے دفعہ پڑھ لوں گا تو اس سے مجھے اس کا ثواب ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں چونکہ ٹریننگ بیسکلی یہ ہوئی ہوئی ہے جس کو میں اگر ذرا نفسی سے کام نہ لے رہا ہوں, تو جیسے امام غزالی تھے 6 صدی ہجری میں, تو اس وقت ان کا نیریٹو ہے جو ہماری امت پہ چھایا ہوا ہے. ان کا جو نیریٹو ہے, اگر آپ نے احیاء العلوم الدین پڑھی یا اس کی کے بارے میں اگر آپ ذرا سا بھی کہیں سے پڑھیں, یعنی بہت ساری اس کی سمریز اویلیبل ہیں, ریویوز موجود ہیں, تو وہ انسان کو جو آپ سمجھ لیجیے نا کہ فضائل کی طرف لے جانا ایسی حدیثوں اور روایتوں کی بنیاد پہ کہ جو بالکل بعض ان میں سے گھڑی بھی ہیں, بعض ان میں سے بالکل انوتھینٹک ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ہاں شروع میں یہ رائے قائم کر لی گئی کہ فضائل کے لیے یعنی بلیسنگز حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کوئی جھوٹی روایت پہ گھڑ دیں تو چونکہ لوگ اس سے دین کی طرف آئیں گے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ طور پہ مذہبی طور مذہب سے مراد یہ کہ اٹ واز اڈاپٹیڈ ایز اے پالیسی.
تو یہ نیریٹو آج بھی پریویل کر رہا ہے مذہبی دنیا میں کہ اصل میں مذہب نام ہے بعض فضائل کی نوعیت کے چیزوں کا. جیسے آپ نے تسبیح اگر پڑھ لی فلاں چیز کی، یا لا الہ الا انت سبحانک آپ نے پڑھ لیا 1,00,000 دفعہ تو اس سے یہ ہو جائے گا، اگر آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس سے یہ ہو جائے گا. تو مذہب بنیادی طور پہ کلمات کا مجموعہ بن کے رہ گیا، اور انہی کلمات کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے عبادات کی. اس سے باہر جو مذہب کا جو اصل رول ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر ایک اعلیٰ انسان کے طور پہ رہنا ہے، وہ زیر بحث اگر آتا بھی ہے تو یا تو وہ اس انتہا پہ آتا ہے جس کو ہمارے صوفیہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ سپر ہیومن جگہ پہ لے جاتے ہیں، جو ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں کہ ہم گناہ ہی نہ کریں، اور یا وہ اتنا ڈاؤن پلے ہوتا ہے کہ انسان ترک دنیا تک پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی انسان جو ہے وہ اچھائی تو کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ دنیا کے اندر رہے گا، لہٰذا اگر آپ نے اچھا انسان بننا ہے تو آپ دنیا کو ترک کرتے ہیں. اور ترک دنیا کے فلسفے کے نتیجے میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہیں. تو یہ وہ نیریٹو ہے جو پچھلے تقریباً 800 سال سے ہمارے ذہین لوگوں میں بھی اور ہمارے جو آپ کہہ لیں عوام میں بھی اس کا بہت اثر و رسوخ ہے. اور جب تک یہ نیریٹو سیٹ نہیں ہوگا، اس کو اثر نو ریوائز نہیں کیا جائے گا. چنانچہ آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیے یا ٹی وی پہ دیکھیے تو جو واعظین ہیں اور جو بیسکلی آپ کو اس طرح کی باتیں کرنے کی طرف راغب کریں گے جس کا میں نے اشارہ کیا، تو ان کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور واہ واہ کر رہے ہوں گے. تو اس کی وجہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ چلا آ رہا ہے امام غزالی کے زمانے سے، کہ جب آپ کو اصل میں فضائل اعمال کی طرف یا ترک دنیا کی طرف اور یا سپر ہیومن بننے کی جو ریاضتیں ہیں اگر آپ وہ کر سکیں تو وہ اس جگہ پہ آپ کو لے جاتا ہے. جبکہ قرآن مجید کے اندر جو انسان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے، اچھے انسان کا جو پورے کا پورا آپ کہہ لیجیے ایک شب و روز بیان کیے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی یہ جو اٹریکشنز ہیں ان کے اندر رہتا ہوا آخرت کے لیے جیے. یعنی یہ ہے، یہ نہیں کہ دنیا سے فرار حاصل کر لے یا دنیا کو ترک کر دے یا دنیا سے رویہ یہ رکھے کہ اچھا دنیا کی ساری برائیوں کو میں کر لوں گا، آخر میں حج کر لوں گا یا آخر میں فلاں کام کر لوں گا. تو قرآن تو اس سے بالکل خالی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں نے اس سے کہا کہ یہ نیریٹو پریویل کر رہا ہے. چونکہ آپ نے سوال کیا تھا اس لیے میں نے تھوڑا تفصیل سے جواب دیا. The next person in queue is Rafia Khwaja. Please go ahead. ڈاکٹر شہزاد، ایک چیز مجھے بہت بادر کر رہی ہے کہ آئی تھنک آپ نے بھی شاید دیکھا پڑھا ہوگا کہ وائی از اٹ کہ ہمارے ملک میں all the crimes against women are blamed on women. کوئی بھی قسم کا ریپ ہوتا ہے یا کوئی بھی قسم کا غلط کام ہوتا ہے عورت کو بلیم کیا جا رہا ہے. اینڈ nobody seems to talk کہ بھائی the man is responsible. اس کا رول یہ ہے he is the perpetrator. Why is the victim always blamed and victim has to be punished? Can you shed some light on this and is there any way we can counteract this? شکریہ. دیکھیے اس کے بہت سارے عوامل ہیں، لیکن ایک جو فیکٹر ہے وہ تو بہت نمایاں ہے، وہی ہے کہ جو پیٹریارکل سوسائٹیز ہیں، جو میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر جو یہ ٹو پلیس دا بلیم آن دا ویکر سائڈ از آلویز ویری ایزی اینڈ اٹس اے کنوینئنٹ اسکیپ کوٹ آلسو جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی چلا آ رہا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے ایک عرصے سے زیادتی ہو رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ اس زیادتی کی کو جڑ سے دیکھا جائے کہ وہ کہیں اور لایا کرتی ہے، اٹس اے کنوینئنٹ اسکیپ کوٹ. آپ ایک یو ٹیک ریفیوج ان دس بائی سیئنگ کہ نہیں اس کا قصور بھی انہی کا ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اصل کاز ہے وہ دیکھنی چاہیے. اور دیکھیے اس اصل کاز میں ہمیں جو ہے نا توازن وہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے ایک طرف جو آج سے اگر آپ 3 صدیاں پہلے دیکھیں دنیا کے نقشے کو، تو women have been oppressed to the utmost. I mean وہ الٹیمیٹ اپریشن رہا ہے، حتیٰ کہ ان کو سیکنڈ گریڈ آپ کہہ لیجیے کہ ہیومن بینگس تک، بلکہ تھرڈ گریڈ ہیومن بینگس تک کہا گیا. آپ فلاسفرز کو دیکھیں، آپ جو ماڈرن جرمن فلاسفرز ہیں، یعنی میڈیول جرمن فلاسفرز آپ کہہ لیجیے، ان کی اگر آپ آراء پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے خواتین کے اندر. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو ایک طرف یہ آپریشن رہا جس کے اگینسٹ پھر فیمنزم کی تحریک چلی، اور وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئی. اور وہ دوسری ایکسٹریم پہ نکلنے کے نتیجے میں ظاہر ہے وہاں پہ بھی توازن نہیں برقرار رہا، اور بہت ساری ایسی ایکسٹریمز وجود میں آئیں جس کی وجہ سے پھر جو بیلنس تھا وہ ایک اور طرف ٹلٹ کر گیا. تو دیکھیے یہ انسانیت کی کمزوری ہے کہ یا وہ ایک ایکسٹریم پہ ہو جاتا ہے، دوسری ایکسٹریم پہ ہوتا ہے. معاملہ کبھی بھی ایکسٹریمز پہ نہیں پایا جاتا، اس کا جو حل ہے اٹ از آلویز ان بٹوین. تو آپ کو ڈسپیشنیٹلی دیکھنا چاہیے. ڈسپیشنیٹلی کا مطلب ہے وداؤٹ اینی بائس، وداؤٹ اینی انٹرسٹ، یہ دیکھنا چاہیے کاز کیا ہے.
سو خواتین کے اکثر و بیشتر ایشوز کی جو کاز ہے وہ یا تو کلچر میں ہے یا مذہب کی رانگ انٹرپریٹیشن کے اندر ہے، اور یا وہ ایسا ہے کہ وہ ایک ریئیکشن ہے کسی ایسی اوپریشن کا جس کا وہ شکار رہی ہیں. تو یہ 2 یا 3 بڑی سادہ وجوہات ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے المورد، اس میں ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ خواتین کے ایشوز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے یہ بتائیں کہ دیکھیے کہ جہاں یہ کلچر سے ارائز ہو رہے ہیں ان کو آپ کلچر سے ختم کیجئے، جہاں یہ مذہب سے غلط فہمی کے طور پہ سمجھے جا رہے ہیں تو مذہب کا تصور درست کیجئے، جہاں پہ یہ تاریخی لحاظ سے ان کی پلیسمنٹ غلط کی جا رہی ہے تو اس پلیسمنٹ کو ٹھیک کیا جائے. تو یہی وہ کوشش ہے جو اکیڈیمکلی ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو نشستیں منعقد کرتے رہتے ہیں اس کی بھی وجہ، اس کی بھی مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ اٹ ہیز ٹو بی the evil has to be caught from its root، کہ وہ روٹ کاز کیا ہے. اینڈ یہ سمرلی ڈسمس کرنے کا نام نہیں ہے کہ you just conveniently place the blame on the weaker side. Our next question is from Dr. Bilal. Please go ahead. ہاں استاد، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم اللہ جو ہے وہ اپنی مرضی کو پوری طور پہ دکھائے گا قیامت کے روز، تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان مرسیفل بننا چاہتا ہے، جو اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہم کو سننے میں آیا ہے ایک اچھی کوالٹی ہے، تو ایک انسان مرسیفل جو ہے اس کے کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ وہ مرسیفل بن سکتا ہے؟ میرا تو آپ نے جو سوال پوچھا وہ یہ کہ انسان کے اندر یہ جو رحم ہے یا رحمت کی جو ابیلٹی ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ کیسے پیدا کی جائے، کیا یہ سوال ہے آپ کا جہاں تک میں سمجھاؤں؟ صحیح، ہاں یہی. دیکھیے یہ خود اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہمیں کائنات کو بنایا، دنیا کو بنایا، تو اس میں سب سے پہلی چیز دیکھیے ہمیں جو بنائی جو معلوم ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم خدا کی جو صفات ہیں ان کا عکس اپنے اندر پیدا کریں. یعنی سب سے بڑی جو خدا سے آپ کو انسپریشن حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اصل میں خدا کی تخلیق ہیں، اور خدا نے جب یہ کہا، جیسے بائبل میں الفاظ آتے ہیں نا کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، سو وہاں یہی مراد ہے، اور اس کی اشارات قرآن سے بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن صفات کا ان کے اندر آپ ادراک دیکھتے ہیں، ان کی پریزنس دیکھتے ہیں، وہ ان کی تخلیق کے اندر ہی پائی جائیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ متعلق کریں گے تو جو سب سے زیادہ ان کی نمایاں آپ کے، ویسے تو ظاہر ہے کہ سارے ایٹریبیوٹس نمایاں ہیں، لیکن رحمت کا جو ایٹریبیوٹ ہے اور عدل کا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ دونوں بہت غیر معمولی ہیں. سو خدا کے ساتھ اگر آپ کا صحیح تعلق استوار ہوگا، اس کی جو ایک صحیح نہج پہ وہ آپ اس سے اپنا تعلق بنائیں گے، تو وہ رحمت جو آپ خدا کے اندر دیکھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر پیدا شروع ہونے کا امکان ہے. وہ رحمت کیا ہے؟ وہ دیکھیے رحمت یہ ہے کہ اس نے آپ کو بنایا، آپ کو جسم دیا، آپ کسی ہینڈی کیپ کا شکار نہیں ہوئے، آپ کو آنکھیں دی، آپ کو ناک دی، آپ کو کان دیے، آپ کو کمفرٹ دیا، آپ کو بہت ساری وہ چیزیں جس کو ہم سب جانتے ہیں خدا کی نعمتیں ہیں. یہ اسی خدا کی مرضی ہے کہ جو اس نے ہمارے اوپر کی، اور اس کا ہم ایک عکس دیکھتے ہیں. تو اگر آپ اس کو لنک کر لیں خدا سے تو آپ خود بخود چاہیں گے کہ آپ اسی خدا کی ان صفات کا اپنے اندر بھی ظہور دیکھیں. اگر خدا آپ کے ساتھ مرسیفل ہے تو آپ کو دنیا کے ساتھ مرسیفل ہونا ہے. اگر خدا نے فلاں آپ کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کیا ہے تو یہی رحمتوں کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے آگے. تو ان ون ورڈ آئی وڈ سے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ صحیح تعلق پیدا کر لیں اس کی صفت رحمت کے ذریعے سے، سو وہی چیز ہے جو آپ کو اپنے اندر ریپلیکیٹ کرنی ہے. Next question is from Maza, and then we have a written question. So if everybody can keep their questions very concise. Thank you. ٹھیک ہے سر، ابھی جو آپ نے ایک بات کی تھی احادیث کی رسپیکٹ سے، تو آپ کو پتا ہے کہ ایسی بہت ساری احادیث بھی ہیں جو دنیا کی حقیقت کے بارے میں بات کرتی ہیں. آپ کو پتا ہے قرآن میں بھی کچھ ایسے آیات ہیں جس میں کہا کہ یہ تو لہو و لعب ہے، اور مطلب تھوڑا ڈسمسو ہوتا ہے. تو یعنی کہ ایسی بہت سی احادیث ہیں جو کہ دنیا کو بہت ہی ایک نیگیٹو لائٹ میں پریزنٹ کرتی ہیں، اور کچھ ایسے سرکلز آپ نے دیکھا اس کے اندر اس کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ہائی لائٹ کیا ہے کہ دنیا ایک گندی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کو ریئلی یو ہیو ٹو اسٹے اوے فرام اٹ. اس کو مطلب آپ کو نا ایز مچ ایز پاسبل اس کو جو ہے نا ایک ڈسٹینس پہ رکھنا ہے. تو کوئی اس کے اندر کوئی بیلنس پرسپیکٹو ہے کہ دنیا کی حقیقت ہے یا جگہ کیا ہے اس کی دنیا کی؟ دیکھیے یہ تو خود قرآن مجید نے واضح کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ کو دنیا کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، لیکن دنیا اور آخرت میں کے تقاضوں میں جب کلیش پیدا ہو جائے تو آپ نے آخرت کو ترجیح دینی ہے. تو
تو ایک بات کر کے قرآن مجید نے تو آئی تھنک مسئلے کو اپنی جگہ سے صحیح جگہ پہ ایڈریس کر لیا ہے کہ آپ نے زندگی میں جو آپ کا رول ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے, لیکن if there is a clash between certain requisites which concern this world and certain other requisites which concern the other world, تو آپ کو جیسے قرآن نے کہا نا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ آپ بجائے اس کے کہ آخرت کو ترجیح دیں, آپ دنیا کے تقاضوں کو آخرت کے تقاضوں پر ترجیح دیتے ہیں. یہ تو قرآن مجید نے کہہ دیا. روایتیں جو ہیں, اگر آپ بہت ساری روایتیں دیکھیں گے, ان میں سے بعض روایتیں تو بہت ضعیف ہیں اس معاملے میں, لیکن بعض روایتیں ہیں جو اصل میں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو سخت ملیں گے. لیکن آپ دیکھیے اس میں اگر آپ اس کی اسپرٹ کو دیکھیں گے تو بنیادی طور پہ وہ قرآن مجید کے اسی ایسپیکٹ کو اسٹریس کر رہے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی کیا حیثیت ہے, اگر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے. یعنی آخرت اگر ایک سمندر ہے تو دنیا ایک قطرہ ہے. آخرت اگر ایک پرماننٹ چیز ہے تو جیسے وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ کن فی دنیا کا ان کا غریب او عابر السبیل, کہ دنیا میں آپ ایسے رہیں کہ جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے, یا ایک دنیا کی حقیقت یہ بھی بیان کر رہی ہیں. تو اصل میں اگر آپ اس کو ریلیٹ کر دیں نا قرآن مجید سے, کہ قرآن مجید دنیا کی اسی ایسپیکٹ کے بارے میں تنقید کرتا ہے کہ جہاں دنیا کی جو حرص ہے یا دنیا کی جو دوڑ ہے یا دنیا کے بارے میں جو آپ کی دنیا طلبی ہے وہ آخرت کے تقاضوں پر غالب آنی شروع ہو جائے. اگر وہ نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس کو ہمیں بھیجا ہے انہوں نے, اس میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں, اس کے اندر رہیں, دنیا سے فرار حاصل نہ کریں. یہ کوئی ترک دنیا نہیں ہے. اور قرآن مجید کی آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا, انما الحیات الدنیا لعب واللہو, ظاہر ہے یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے, صوفیہ بھی کوٹ کرتے ہیں اس کو. اس کی تفسیر کبھی آپ استاد امین حسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں نکال کے پڑھیں, انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہاں اصل میں یہ دنیا کی تمثیل نہیں ہے بلکہ دنیا کے ایک ایسپیکٹ کی تمثیل ہے, کہ جہاں انسان اصل میں اپنے آپ کو خدا سے بیگانہ کر کے اس میں جب اپنے آپ کو گرفتار کر لیتا ہے. یعنی دنیا کو لاہ و لب کی جگہ نہیں کہا گیا, بلکہ دنیا کے اس ایسپیکٹ کو لاہ و لب کہا گیا ہے کہ جہاں جب آپ خدا سے اپنے آپ کو بیگانہ کر کے اس پہ غلطان ہو جاتے ہیں. یہ ایک خاص طرح کا کمپیریزن ہے, ناٹ ایز اے ہول بٹ ان پارٹ. تو اس لیے آئی تھنک کہ اگر آپ قرآن مجید کو اس کے اسٹریس سے صحیح سمجھیں اور روایات کو ان کی روشنی میں دیکھیں, قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں, تو وہ تو بالکل متعین کر دیتی ہیں کہ اس دنیا کو ایک عارضی جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے. اس کو اگر آپ نے ٹیمپرری نہیں رکھا تو آپ کا جو فیلنگ آف جیسے کہتے ہیں نا کہ جو سورو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی یہ کمپنسیشن ہے خدا کی بار بار کہ دیکھیے there is going to be an everlasting world where you'll be fully compensated. تو یہ اتنی بڑی ایک انسپریشن ہے کہ بھئی ایک ٹیمپرری جگہ ہونے کے ناطے یہ میرے جو ٹربلز ہیں they are going to go away. اگر آپ ان کو آخرت کے مقابلے میں بار بار پلیس کرتے کے دیکھیں گے تو آپ کو دنیا کی ایک وقت بھی نظر آئے گی, اور جہاں اس کی وقت آخرت کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. تو آئی وڈ سے کہ انلیس کہ آپ کو اسپیسیفک نیریٹو یا روایت کو پوائنٹ آؤٹ کریں, بہت ساری روایات اور قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ دنیا کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی ترجیح کو چاہتے ہیں کہ آپ رکھیں بس. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. Thank you so much, Dr. Salim. We don't have any more time for questions, so please hold on to your questions until next week. Okay, inshallah, so we'll see each other next week, and it's Ramadan around the corner, so Ramzan Kareem and Ramzan Mubarak to all of you. So inshallah, see you next week. Khuda Hafiz.